कैसे हैं आप लोग। आज मुस्लिम कन्वर्ट स्टोरी में हम जानेंगे कि बुद्ध मत से यानी कि बुद्ध धर्म से, बौद्धिज्म से प्रोटेस्टेंट ईसाई की बहुत सारी शाखें, उसमें प्रोटेस्टेंट ईसाई है, और फाइनली मुसलमान बने मलेशियाई मुस्लिम इब्राहिम कुमा के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे लास्ट तक बने रहें। अपनी मुस्लिम बनने का सफ़र बयान करते हुए इब्राहिम कुमा बताते हैं कि मैंने 60 साल की उम्र तक एक प्रोटेस्टेंट ईसाई की हैसियत से ज़िंदगी गुजारी और 3 साल तक कुआलालंपुर में पादरी भी रहा। यानी 60 साल की उम्र तक इन्होंने इसे ईसाईयत मज़हब कबूल किए रहे और 3 साल तक इस दरमियान उन्होंने पादरी की भी एक तरह से ड्यूटी निभाई। मिस्टर इब्राहिम बताते हैं कि मेरे वालिद बुद्ध मत बौद्धिज्म से जुड़े थे। 6 साल की उम्र में मेरा दाखिला एक चीनी स्कूल में करा दिया गया, जहां मैंने कन्फ्यूशियस मजहब की एक बुनियादी किताब चार कुतुब और भी कई किताबें पढ़ी, यानी कि जो बेसिक्स किताब थी उसको पढ़ी, जिनके ज़ेरे असर यानी जिनसे मैं प्रभावित होकर मैं कन्फ्यूशियस मत के एक खुदा के अकीदे का कायल हो गया। मेरी उम्र 9 वर्ष की थी जब मैं विक्टोरिया इंस्टीट्यूट में अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने लगा, यानी अंग्रेज़ी के एजुकेशन हासिल करने लगा, और मैं यहाँ आकर बाइबल के न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट का थोड़ा थोड़ा मुताला किया, थोड़ा थोड़ा स्टडी किया और ईसाई मज़हब कबूल कर लिया। मेरी उम्र 16-17 साल के आसपास थी कि मैं एक चर्च में पादरी बनकर जाने ही वाला था कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने कुरान पाक द होली बुक के अंग्रेज़ी तर्जुमे का एक कॉपी लाकर मुझे दिया। मैंने उसका मुताला किया, उसका स्टडी किया और उसके दो टुक अंदाज, यानी कि कुरान जो होली बुक है उसके दो टुक अंदाज से मैं बेहद मुताशिर हुआ, बेहद प्रभावित हुआ। अगरचे इसके ताशीर की कैफियत यानी शिद्दत इतनी ज़्यादा न थी कि मैं इस्लाम कबूल कर लेता। कुआलालंपुर में ईसाईयत की तबलीग करते हुए मुझे ये देखकर सख्त सदमा हुआ और मेरा जहन ये महसूस करके सिहर गया, घबरा गया कि प्रोटेस्टेंट चर्च की कितनी ब्रांचेस है, कितनी शाखें हैं, और मजहबी अकायद यानी कि रिलीजियस बिलीफ्स की बिना पर हर शाख दूसरे से बरसरे पैकार रहती है, यानी गुत्थम गुत्था रहती है, हमेशा एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करती है। आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक फ़िरक़ों में इख्तलाफ का क्या आलम है और उनके मजहबी अकायद बहुत मुख्तलिफ हैं, काफ़ी डिफरेंट है। इस कैफियत ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। घबरा कर मैंने कुरान का सहारा लिया। कुरान की जिन आयतों, जिन वर्सेस ने मुझे रास्ता दिखाया और मेरे सीने को इस्लाम के लिए दिन ब दिन खोलता चला गया, वह ये है कि उसने अपने नबी यानी प्रोफिट मोहम्मद पर ये किताब नाजिल की जो हक़ के साथ आई है, जो हक़ लेकर आई है, जो सच्चाई लेकर आई है, जो ट्रूथ लेकर आई है, और उन किताबों की तस्दीक करी, यानी कि जो पिछली किताबें हैं जैसे कि बाइबल हो गई जिसको इंजील बोलते हैं, और जो तौरात हो गई, तौराह, और ज़बूर जो डेविड जो प्रोफिट डेविड और जो अरबी में बोलते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम, उन पर जो किताब उतरी है, उन सब किताबों को ये एक तरह से कन्फर्मेशन देती है, वेरीफाई करती है। ए नबी कह दीजिए कि हम अल्लाह को मानते हैं। ए नबी, ओ प्रोफिट, कह दीजिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस तालीम को मानते हैं, उस स्टडी को मानते हैं, उस शिक्षा को मानते हैं जो हम पर नाजिल की गई है, उन तालीमात, उन टीचिंग्स को भी मानते हैं जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब यानी जैकब और औलाद याकूब यानी कि बनी इस्राइल पर उतरी थी या नाजिल हुई थी। उन हिदायत पर भी, उन बातों पर भी ईमान, यकीन, बिलीफ रखते हैं जो मूसा, मोसेस, ईसा, जीसस क्राइस्ट और दूसरे प्रोफिट्स, पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई है। हम सब पर ईमान लाते हैं। हम उनके दरमियान फ़र्क नहीं करते और अल्लाह के ताबे फरमान यानी कि अल्लाह के कमांड को फॉलो करने वाले हैं। कुरान से कंटिन्यूस, मुसलसल और गहरे डीप स्टडी ने मुझे हकीकत के करीब कर दिया, सच्चाई के करीब कर दिया, और ईसाईयत के बिलीफ और ईसाई मत के बिलीफ से अकायद का खोखलापन, खालीपन मुझ पर वाज़ी हो गया, मुझ पर क्लियर और खुल कर सामने आ गया। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर जो अक़ीदा, जो बिलीफ था ट्रिनिटी का,
تشلیس یعنی کہ فادر شن اینڈ ہولی اسپرٹ، یہ مجھے ذرا سا بھی سمجھ میں نہ آیا۔ یہ وہ گورکھ دھندا اور جالسازی ہے جسے ہر عیسائی سمجھے بغیر اختیار کرتا ہے، حالانکہ جبکہ دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں جس میں یہ پیچیدہ تین خدا کے کنسیپٹ کی وضاحت یا ٹیچنگز موجود ہو، یعنی کہ ٹرینیٹی کے بارے میں یہ ایک طرح سے کہیں اس کا جواب نہیں ان کو مل پایا صحیح طریقے سے۔ اس کے مقابلے میں اسلام توحید کا صاف ستھرا اور عقلی، ریشنل و منطقی لاجیکل عقیدہ رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں، اس کے قدرت میں کوئی شریک نہیں، کوئی ساجھیدار نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ذات و صفات میں وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول، فائنل میسنجر اور نبی ہیں اور پروفٹ ہیں۔ مجھے پروفیسر رشید احمد کی اس بات سے بھی مکمل اتفاق ہے کہ دنیا میں بہت سے ریلیجن، مذاہب، دھرم اور تھیوریز، نظریات کے بظاہر روشن یعنی کہ اپیرنٹلی بلیف اور پرشکوہ یک رخاپن نے بڑا گجب ڈھایا۔ کچھ نے زندگی کے روحانی پہلو یعنی کہ اسپریچول اسپیکٹ پہ اتنا زور دیا کہ میٹریلسٹک یعنی کہ بھوتکوادی مادہ پرستی دنیاوی مشعلوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ان کے مذہب اور نظریات نے دنیا کو ایک ڈیلیوژن میں ڈال دیا، ایک فریب میں ڈال دیا اور دنیا کو ایک زنجیر کی طرح قرار دے دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے فلسفر نے زندگی کے روحانی یعنی کہ اسپریچول اور اخلاقی قدروں کی پوری طریقے سے نکار دیا اور انہیں خیالی اور فرضی قرار دیا، یعنی ایک طرح سے فیک قرار دیا۔ ظاہر ہے یہ دونوں نقطہ، یہ دونوں پوائنٹ پوری طریقے سے ایکسٹریمسٹ تھے، یعنی انتہا پسندانہ تھے اور اپنے ساتھ تباہی و بربادی لے کر آئے تھے۔ انہوں نے انسانیت کے امن و سکون، قناعت پسند یعنی کہ سیٹسفیکشن، اطمینان، صبر کو پوری طریقے سے برباد کر دیا، اور یہ ان بیلنس کی کیفیت آج بھی برقرار ہے۔ یعنی کہ وہ ان کا پروفیسر صاحب کا کہنا تھا کہ روحانی پہلوؤں کی طرف گئے تو اتنا گئے کہ دنیاوی کو ایک دم پوری طریقے سے چھوڑ دیا، اور جو بھوتکوادی دنیا ہے اس کو بھی ایک دم پوری طریقے سے چھوڑ دیا، اور روحانی کی طرف واپس آئیں تو پوری طرح سے اس کو چھوڑ دیا۔ مطلب دونوں بیلنس نہیں کر پایا، ایک دم پوری طریقے سے ان بیلنسڈ کر کے رکھ دیا۔ کنواں صاحب کہتے ہیں کہ میں فرانسیسی ڈاکٹر ڈی بروگلی سے بھی متفق ہوں، یعنی ان کے بات سے بھی ایگری ہوں کہ جدید یعنی کہ جو جدید بولتے ہیں ماڈرن یعنی کہ آدھونک بھوتکوادی سبھیتا یعنی کہ جدید ماڈرن سویلائزیشن میں ایکسٹریمزم اور یعنی کہ انتہا پسندی اور عدم توازن یعنی کہ ان بیلنسڈ کی جو کیفیت کار فرما ہے وہ غیر معمولی طور پر خطرناک ہے، اور اگر روحانی قدروں کو بڑھاوے کے لیے کوئی متوازی تحریک نہ چلے، یعنی کوئی ایک ڈھنگ کا کوئی تحریک نہیں چلا، کوئی موومنٹ نہیں چلا روحانی یعنی کہ جو اسپریچول اس کے لیے یہ نہیں چلا، تو دنیا دردناک تباہی سے دوچار ہو جائے گی۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ روحانی پہلوؤں پہ بھی غور دینا، صرف فزیکل اسپیکٹ پر غور نہیں دینا، کہ روحانی یعنی کہ اندر کی چیزوں سے، دل کا جو ایموشنز، فیلنگ اور جتنے بھی چیز ہوتی ہے اندرونی دماغ کے بارے میں، اس کیسے سوچتا ہے مینٹلی، اور ہر طرح کی چیز اس کو روحانی پہلوؤں پر بھی غور و فکر کرنا۔ لارڈ رسل کے بقول عیسائیت نے ایک انتہا کی طرف جھک کر بہت بلنڈر غلطی کی، جبکہ تہذیب جدید یعنی کہ جو ماڈرن سویلائزیشن نے سارا وزن دوسرے پلڑے میں ڈال کر ظلم کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے ظاہری ڈھانچے کو بہت خوبصورتی اور سلیقے سے سجایا ہے۔ ظاہری ڈھانچے یعنی کہ جتنے بھی باہر کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہمارے سجاوٹ، بناوٹ اور جتنی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں فزیکل جو ہوتی ہے، کہ ہم نے زندگی کے ظاہری ڈھانچے کو بہت خوبصورتی اور سلیقے سے سجایا ہے، مگر باطن کی بنیادی اور ضروری احتیاط کو نظر انداز کر بیٹھے۔ یعنی کہ جو اندر کی جو جتنی بھی چیز ہے، فیلنگس ہے، ایموشنس ہے، روح ہے، اور جتنا بھی مطلب ہنسنا ہے، رونا ہے، اور ہمارا دماغ کس طرح سے سوچتا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے بیہیویئر ہیں، ایک طرح سے بیہیویئرل اپروچ ہے، اس کو پوری طریقے سے نظر انداز کر بیٹھا ہے۔ ہم نے ایک حسین و جمیل پیالہ بنایا ہے اور اس کی آرائش بھی خوب کی، یعنی اس کی سجاوٹ بھی خوب کی ہے، اس کو ڈیکوریٹ بھی خوب کیا ہے، اور اس کے اندر خوش جائے گا یعنی کہ اس کے اندر ڈیلیشیس پوائزن بھر دیا ہے۔ ہم نے علم کی ساری صلاحیتوں اور
قوتوں کو، کیپیبلٹیز اینڈ کیپیسٹی کو محض بدنی، شاریرک، فزیکل، جسمانی عیش و آرام مہیا کرانے میں لگایا ہے، لیکن روح کے شعور کے، روح کی ضروریات کے تقاضوں کی پرواہ نہ کی اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس دردناک کیفیت، اس دردناک سچویشن کے وپریت، کے اپوزٹ، اسلام زندگی گزارنے کا ایک درمیانہ اور متوازن، ایک بیلنسڈ راستہ بتاتا ہے۔ اسلام مادیت اور روحانیت یعنی کہ میٹیریلزم اینڈ اسپریچول میں توازن پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے بھوتک وادی میں اور مطلب ایک طرح سے روحانیت میں، دونوں میں ایک بیلنس اسلام یہ کرتا ہے، بیلنس بناتا ہے، توازن پیدا کرتا ہے، اور دونوں میں سے کسی کو نظر انداز، کسی کو بھی ایوائڈ نہیں کرتا ہے، یعنی کہ باہری ضرورت بھی ہے، اندر کی بھی جو ضرورت ہے، دونوں کو بیلنس کر کے چلتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے قوانین، یعنی جو اس کے مطلب جو لاء بنائے گئے ہیں اور احکامات جو ہیں اس کی پابندی کرنا، اس کے مخلوقات کی خیر خواہی، یعنی کہ جو اس نے کریچرس بنائے ہیں دنیا میں، جتنے بھی، چاہے انسان بھی ہو اور جانور بھی ہو، جتنے سب کی جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی کریچرس ہیں، چاہے انسان ہو جانور ہو، ان کے جتنے بھی حق ہیں ان کو ہم صحیح صحیح ادا کریں، ان کی خیر خواہی، ان کی گڈ ول کے لیے، اور معاشرے یعنی کہ سماج کی اصلاح، سماج کے سدھار کے لیے کام کریں۔ عیسائیت، تہذیب، حاضر اور اسلام کے کمپیریٹیو اسٹڈی نے مجھے پوری طریقے سے ایک ایک چیز کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے دل کی انتہائی گہرائیوں سے اسلام قبول کر لیا اور سچے مسلمان کی طرح اسلامی قوانین کی پیروی قبول کری، یعنی جتنے بھی اسلامک رول اور ریگولیشن اس کو پوری طریقے سے قبول کر لیا سچے دل سے۔ اسلام نے مجھے یہ سکھایا کہ میں غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات اور مشکلات کو سمجھوں اور ان کی مدد کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کروں، کوئی کسر نہ چھوڑوں۔ میں اپنے آپ کو بے حد خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے، میں اس پر پوری طریقے سے راضی ہوں اور اس کے فضل و کرم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہ دین و رات ہم پر نازل کرتا ہے۔ ہمیں اس مشکل دور میں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ ہمیں اس سے تحمل، پیشنس، علم اور محبت کی بھیک مانگتے ہیں تاکہ ایک پوری طریقے سے ایک شانت، ایک امن، ایک پیسفل ورلڈ کی تخلیق کی جا سکے، ایک پرامن دنیا کی تخلیق کی جا سکے۔ مختصر اسلام کی جن ٹیچنگز نے، جن شکشاؤں نے، جن تعلیمات نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا، مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا، مجھے اپنے آپ کو اسلام کے قریب جانے سے نہ روک سکا، وہ یہ ہیں: اسلام عیسائیت کے مقابلے میں کہیں زیادہ کامن سینس رکھنے والا، عقلی ہے، عملی ہے، یعنی کہ پریکٹیکل اس کو کر سکتے ہیں، قابل فہم ہے، یعنی کہ یہ سمجھنے کے لائق، انڈرسٹینڈیبل ہے، اور لاجیکل بھی ہے، منطقی بھی ہے، اور سادہ مذہب، ایک دم صاف ستھرا سادہ ہے، کوئی اس میں تانج مان پیچ پانچ نہیں، ایک دم صاف ستھرا کلیئر آپ کو کنسیپٹ دیتا ہے، آپ کے دماغ کے ایک دم درست، جس طرح سے آپ کا دماغ سوچتا ہے، جس طرح سے نیچر کام کرتا ہے، اس طرح سے یہ ایک طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اسلام سائنس کے اپوزٹ نہیں ہوا، کتنے ایکسپریمنٹ ہوئے، کتنے تھیوری ہوئے، کبھی بھی اسلام سائنس سے نہیں ٹکرا، ایک دم سائنس جس طرح سے بتاتی ہے اس طرح سے ایک دم چلتا ہے ہو بہو۔ اسلامی عبادت اللہ سے براہ راست تعلق جوڑتی ہے، اسلامی عبادت اللہ سے براہ راست تعلق جوڑتی ہے، یعنی کہ بالکل صحیح طریقے سے تعلق جوڑتے، بالکل صحیح طریقے سے اپنے بنانے والے سے رشتہ جوڑتی ہے۔ اسلام میں خدا کا تصور بڑا ہی کرسٹل کلیئر اور صاف ستھرا ہے۔ اسلامی عبادات میں زندگی اور یعنی اسلامی جو پریکٹسنگ میں زندگی اور تکمیل کا احساس ہوتا ہے، یعنی کہ پوری طرح سے ایک لگتا ہے کہ ہاں ایک احساس آ رہا ہے، ایک ہاں کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ کرسچینٹی کی طرز عمل عبادت کی طرح ادھورا پن نہیں ہے اس میں۔ قرآنی ٹیچنگز کے مطابق مسلمان پچھلی ساری کتابوں کو مقدس اور الہامی مانتے ہیں، اگرچہ پرانی کتابیں بائبل جیسے ہوگی، اس کو انجیل بولتے ہیں، تورات جیسے کہ تورا بھی بولتے ہیں، جس کو موسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ پہ اتری تھی، اور جو زبور اتری تھی، پروفٹ داؤد علیہ السلام یعنی کہ ڈیوڈ جس کو بولتے ہیں، اس میں کافی پھیر بدل ہو چکا ہے۔ قرآن ہر طرح سے پھیر بدل سے، ایڈیٹنگ سے، تبدیلی سے،
ماڈیفिकेशन سے پوری طریقے سے ایک طرح سے محفوظ ہے، سیکیور ہے، اور یہ پہلی کتابوں کی اور پہلے جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں سب کے بارے میں کلیریفائی کرتی ہے، سب کے بارے میں کنفرمیشن دیتی ہے، ویریفائی کرتی ہے۔ اس طرح سے آپ نے سنا کہ ابراہیم کنواں کے بارے میں کس طرح سے وہ شروع میں بودھ مت سے ایک طرح سے جڑے ہوئے تھے، پھر وہ دھیرے دھیرے پھر عیسائی بنے رہے، اور زیادہ حصہ انہوں نے عیسائیت میں ہی گزارا، یعنی کہ 60 سال کی عمر تک۔ پھر اس کے بعد انہیں دھیرے دھیرے وہ بیچ میں قرآن شریف کا بھی اسٹڈی کرتے تھے، تو ان کو دھیرے دھیرے ایک طرح سے ایک کافی زیادہ ایک دم راز کھلتا چلا گیا، اور دھیرے دھیرے وہ کافی گہرائیوں سے اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا، اور قرآن کے ادھین نے، قرآن کے اسٹڈی نے ان پر پوری طریقے سے ایک دم کرسٹل کلیئر کر دیا کہ اسلام وہ پچھلی تمام مذہبوں کو تصدیق کرتا ہے، اس کا صحیح نظریہ پیش کرتا ہے۔ جیسے کہ شروع میں سارا ریلیجن ایک ہی تھا، پھر لوگوں میں اختلاف ہو، لوگوں میں کنفیوژن شروع ہو گئی، تو پھر دھیرے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، یعنی کہ تو گاڈ نے پروفٹس کو بھیجا، پھر دھیرے دھیرے پروفٹ کے بعد کتابیں بھیجیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس میں بھی دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ آتے گئے، دھیرے دھیرے پروفٹ آتے گئے، نبی آتے گئے، وہی ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، پھر اس کی طرح آتے گئے، پھر موسیٰ آئے، موسیس آئے، پھر عیسیٰ آئے، پھر آخری نبی، فائنل میسنجر، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر آخری کتاب قرآن آئی جو پوری طریقے سے سیکیور ہے، اور اس میں کوئی چینجنگ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو یہ اور پچھلی جتنی بھی تمام کتابیں سب کو تصدیق کرتی ہے، سب کو صحیح روپ میں تصدیق کرتی ہے۔ ابھی جتنی کتابیں پرانی وہ چینج ہو چکی ہے، لگ بھگ کچھ ہی حصے اس میں حفاظت سے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ کافی خوبصورت اسٹوری ابراہیم کنواں کا، ملیشیا کے مسلمان ابراہیم کنواں کی اسٹوری سنی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی۔ بنے نا میرے چینل لیٹ نو کو لائک سبسکرائب نہ بھولیں۔ تھینک یو۔